बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता जाहिद साहब। क्यों ये अपने आप को मेरी बहन कह रही है मुझे नहीं मालूम। मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ और ये लड़की जो जायदाद में अपना हिस्सा मांग रही है मुझे नहीं मालूम कि कौन है। मैंने तो इसको अभी अदालत में ही देखा है। इसने मुझे जायदाद में हिस्से के लिए नोटिस भेजा था तो मैंने सोचा कि देखो तो सही कि कौन है जो मेरी नाम निहाद बहन बन बैठी है। सुहेब अदालत में खड़ा कह रहा था और वो हैरत से इसको देख रही थी। कुछ ही देर बाद इसके अब्बू के खाला के बेटे और अब्बू के एक दो रिश्तेदार और गवाही के लिए बुलाए गए, मगर सब ने यही कहा कि वो इसको नहीं जानते और वो इतने बड़े फरार पर वो जैसे सकते में आ गई थी। केस ख़त्म हो गया और वो हार गई थी। इस पर झूठा केस करने पर जुर्माना ऐद किया गया, मगर सुहेब ने यह कहकर उसकी तरफ जुर्माना भर दिया। बेचारी गरीब लड़की है। मैं केस ख़त्म करता हूँ और फातिहाना अंदाज से चलता हुआ उसके पास से गुजर गया था। हुरैम अभी 2 साल की ही थी कि उसकी अम्मी का इंतकाल हो गया था। वालदा की दूसरी शादी के लिए मजबूर करने के बावजूद भी सफदर साहब ने कुछ दिन तो नन्ही हुरैम को अकेले संभालने की कोशिश की, मगर जल्द ही इनको मालूम हो गया कि ये उनके अकेले की बस की बात नहीं। वो खुद भी अकलौती औलाद थे, वरना शायद कोई फूफी साथ दे देती। आखिर माँ के मशवरे से एक सुलझी हुई लड़की से शादी कर ली। शाइस्ता अपने नाम की मानिदी शाइस्ता थी। जल्द ही उन्होंने सफदर साहब को मुतमईन कर दिया कि वो हुरैम को एक माँ का प्यार ही देंगी। कुछ ही दिन बाद शाइस्ता को अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा। यूँ तो सफदर बेटे के बाप बनकर बहुत खुश थे, मगर इनको डर था कि कहीं अब शाइस्ता सौतेली माँ न बन जाए, मगर बज़ाहिर ऐसा कुछ भी नहीं था। हुरैम ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया था। उसके पेरेंट्स मीटिंग सफदर साहब खुद ही अटेंड करते। वो हुरैम के मुस्तकबिल को महफूज करना चाहते थे। उन्होंने खामोशी से उसके नाम का अकाउंट खुलवाया और अक्सर ही कुछ न कुछ रकम उसमें जमा करवा देते थे। घर उनका अपना था। हुरैम और इसका भाई सुहेब दोनों ही रफ्ता रफ्ता तालीमी मतारिज तय करते जा रहे थे। यूँ तो दोनों बहन भाई एक ही छत के नीचे रहते थे, मगर एक भाई बहन वाली बेतकल्फी इनमें नहीं थी। अक्सर सफदर साहब को लगता कि शाइस्ता कहीं कुछ गलत है, मगर वो कभी भी गलती पकड़ नहीं सके थे। मैट्रिक के बाद उन्होंने हुरैम को बता दिया था कि उसके नाम का अकाउंट कहाँ है और वो चेक बुक और दूसरी ज़रूरी चीज़ें वगैरह भी इसको दे दी थी, मगर साथ ही ताकीद कर दी थी कि इसका जिक्र कभी भी किसी और से नहीं करना। हुरैम ने अभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया ही था कि अचानक ही सफदर साहब ने दुनिया से मुंह मोड़ लिया। अच्छे खासे रात को दावत से आकर सोए, मगर सुबह को मालूम हुआ कि रात में ना जाने कब उनकी रूह परवाज कर गई थी। हुरैम जो अपने बाप से बहुत ज़्यादा अटैच थी, टूट सी गई थी। ऐसे में शाइस्ता ने इसको सलाह दी कि कुछ दिन अपने मामू के घर चले जाऊं ताकि दिल बहल जाए। हुरैम अपने घर से नहीं जाना चाहती थी, मगर न जाने क्या सोचकर उसने हामी भर ली। सूटकेस में सामान रखते वक्त अब्बू की हिदायत याद आई कि कभी भी कहीं भी रहने जाओ तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स साथ लेकर जाना, लेकिन किसी को भी कभी ना तुम्हारे अकाउंट का पता चले और ना ही पेपर्स साथ ले जाने का। पता नहीं अब्बू ने ऐसा क्यों कहा था। इसने सोचा और फिर सब डॉक्यूमेंट्स सूटकेस में छुपा कर रख लिए और मामू जो उसके दूसरे शहर से लेने आए हुए थे उनके साथ जाने लगी। तो इसको ऐसा लगा कि शायद वो कभी वापस नहीं आएगी। शाइस्ता और सुहेब का रवैया भी कुछ अजीब सा था। मामू के घर आकर वो वाकया बहल गई। उनके सब बच्चे ही उससे छोटे थे। वो कभी इनको स्कूल का काम करवा देती तो कभी उनके साथ मिलकर कैरम बोर्ड खेल लेती, कभी इनको कहानियाँ पढ़कर सुनाया करती। यूँ उसका टाइम अच्छा गुजर जाता। कुछ दिन तक तो शाइस्ता से फ़ोन पर बात होती रही, मगर अब 15 दिन हो गए थे। इनका फ़ोन भी बन जा रहा था। हुरैम वापस जाना चाहती थी, मगर ना सुहेब का फ़ोन मिलता ना ही शाइस्ता का। आखिर उसने मामू से कहा कि इसको वापस छोड़ आएँ, उसकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हुरैम अपने घर के बाहर खड़ी थी, जहाँ अब बना बनाया घर नहीं था, बल्कि घर टूट चुका था और इमारत ज़ेरे तामीर है। वहाँ इसका लिखा हुआ बोर्ड लगा हुआ था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मामू जो उसके साथ ही आए थे
انہوں نے ادھر ادھر سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ لوگ گھر بیچ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ اتنے میں جس شخص نے گھر خریدا تھا وہ بھی وہاں آ گیا۔ اس سے صہیب کا فون نمبر لیا۔ کیا ہوا بھائی، گھر کیوں بیچ دیا؟ حریم نے فون کیا اور صہیب کی آواز پہچان کر کہا، کون بھائی؟ کس کا بھائی؟ میں کسی کا بھی بھائی نہیں ہوں، اور فون رکھ دیا۔ اس نے دوبارہ فون ملایا تو شائستہ نے اٹھایا اور ہمیشہ کی طرح نرمی سے بولی، دیکھو حریم، میں نے تم کو بچپن سے اب تک بہت حوصلے سے برداشت کیا تھا، اور اب جب کہ صفدر بھی نہیں رہے تو میرا تمہارا رشتہ بھی ختم۔ اور ہاں، رہی بات گھر کی بات تو وہ اب ہمارا تھا، ہم نے بیچ دیا ہے۔ اب تم اس کا حصہ مانگنے نہ بیٹھ جانا۔ جو تمہاری پرورش کی وہی تمہارا حق تھا جو تمہیں مل چکا ہے، اور اب دوبارہ فون نہیں کرنا۔ اور فون بند ہو گیا۔ وہ ماموں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، ماموں مجھے جائیداد میں حصہ تو نہیں چاہیے تھا، مگر اب ضرور لوں گی، میں ان پر کیس کروں گی۔ حریم جس نے ابھی وکالت پڑھنی شروع ہی کی تھی، ماموں سے کہا۔ ماموں تیر نے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ نہیں مانی اور کیس کر دیا، مگر 2 ہی سماعتوں کے بعد وہ کیس ہار گئی۔ پھر اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اس کو اس کا حق ضرور ملے۔ پھر اس نے اپنے ماموں کے گھر رہنے کی بجائے اپنے شہر میں ہی ہاسٹل میں رہ کر تعلیم مکمل کرنے کا فیصلہ کیا، اور ماموں کو بتا دیا کہ اس کے اکاؤنٹ میں ابھی اتنی رقم ہے کہ وہ تعلیم مکمل کر سکتی ہے، اور ہر مہینے ان کے گھر ضرور آیا کرے گی۔ ہاسٹل میں اس کی روم میٹ فری سے اس کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ فری ایک اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ وہ حریم کو اداس دیکھ کر پریشان ہو جاتی تھی اور ہر ممکن اس کا دل بہلانے کی کوشش کرتی۔ اس ماہ وہ اپنے گھر ہو کر آئی تو بہت خوش تھی۔ یار، کبھی پوچھ بھی لیا کرو کہ میں اتنی خوش کیوں ہوں، فری نے حریم سے کہا۔ اگر نہیں پوچھوں گی تو کیا تم نہیں بتاؤ گی؟ حریم نے اس کو چھیڑا۔ ظاہر ہے تم کو نہیں بتاؤں گی تو اور کس کو بتاؤں گی؟ اب دیواروں کو تو بتانے سے رہی، مگر بندہ اگر خود کبھی پوچھ لے تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا؟ لگتا ہے کہ ہم بھی کچھ اہمیت رکھتی ہیں، فری منہ پھلا کر بولی۔ اچھا، اب ذرا ڈرامے نہ کرو، جلدی بتا دو کہ کیا بات ہے، ورنہ تمہارے پیٹ میں درد ہو جائے گا، حریم نے کہا، اور اس کی طرف دیکھا تو اچانک ہی ایک خیال آیا، ارے کہیں تمہارا رشتہ تو طے نہیں ہو گیا؟ بات تو رشتے کی ہے، مگر جناب میرا نہیں، میری سب سے پیاری کزن اور سب سے اچھی سہیلی انوشی کا رشتہ پکا ہوا ہے، اور پتہ ہے لڑکا بھی اکلوتا ہے، نہ بھائی نہ بہن، صرف ایک امی ہے، فری نے بتایا۔ اچھا، تو رشتہ کزن کا ہوا ہے اور خوش تم ہو رہی ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ حریم نے حیرت سے کہا، ارے واہ، یہ اچھی بات کہی، اب اگر میری منگنی ہو گئی تو کیا تم خوش نہیں ہوگی؟ فری نے الٹا سوال کیا۔ کیوں نہیں ہوں گی، ایک تم ہی تو میری واحد سہیلی ہو، حریم نے کہا اور اس کو گلے سے لگا لیا۔ 1 ماہ بعد فری کی کزن کی شادی تھی اور وہ بازید تھی کہ وہ بھی ساتھ چلے۔ آخر اس نے ٹالنے کو کہہ دیا کہ ساتھ چلے گی، تب جا کر وہ خاموش ہوئی۔ 1 ماہ ہوا کی طرح گزر گیا۔ اب کل انوشے کی مہندی تھی اور وہ اس کے سر پر کھڑی تھی کہ اس کے ساتھ ہی اس کے گھر چل کر رہے، مگر میرے پاس تو شادی میں پہننے کے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ اس کو خیال آیا، کوئی بات نہیں، میرے پہن لینا، یا پھر ایسا کرو ابھی وارڈن سے اجازت لے کر چلتے ہیں اور مغرب سے پہلے ہی آ جائیں گے۔ فری کی ضد اور پیار کے آگے وہ نہ نہیں کر سکی اور دونوں جا کر ڈریس لے کر آ گئیں۔ فری نے اس کو ہاتھ کے ہاتھ نکاح میں پہننے کے لیے بھی خوبصورت سا سوٹ دلوا دیا کہ پھر وہ نکاح میں نہ جانے کا کوئی بہانہ نہ تراش سکے، اور اس کو اپنے گھر ہی لے کر آ گئی کہ شادی کے بعد دونوں ساتھ ہی ہاسٹل جائیں گی۔ دوسرے دن شام میں مہندی کا فنکشن تھا۔ وہ الگ تھلگ ایک طرف جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں دلہا دلہن کی انٹری ہوئی، مگر اس کو کسی چیز میں دلچسپی نہیں تھی۔ سب کزنز اور دلہن کی بہنیں دلہا سے نیگ لے رہی تھیں۔ اس کے آس پاس کوئی نہیں تھا تو وہ بھی اسی طرف آ گئی۔ رش میں دلہا دلہن نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ اتنے میں دلہا نے نیگ دے دی تو سب نے ہو کا نعرہ لگایا اور پیچھے ہٹ گئے۔ دلہا بھی ہنستے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ حریم دلہا کے روم میں صہیب کو دیکھ کر ایک دم لڑکھڑا گئی اور بے اختیار دلہا نے ہاتھ بڑھا کر اس کو پکڑ لیا۔ اس نے گھبرا کر دلہا کی طرف دیکھا، دونوں کی نظریں ملی اور پھر وہ فوراً ہی سنبھل گیا اور اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر حریم کے دل میں نہ جانے کیا آئی۔
اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور پاس کھڑی فری کو آواز دی، فری مجھے چکر آ رہے ہیں، پلیز مجھے پانی دینا۔ دولہا پریشان کہ وہ ہاتھ چھوڑنے پر راضی نہیں، اس نے آہستگی سے کہا، حریم میرا ہاتھ چھوڑو، آپ مجھے جانتے ہیں؟ حریم نے تھوڑا اونچی آواز میں بولا، نہیں تو وہ بخلا گیا۔ تو آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ حریم نے اس طرح پوچھا کہ انوشے سن لے۔ فری اتنی دیر میں پانی لے آئی تو اس نے مسکرا کر کہا، دولہے کی طرف دیکھا اور اس کا ہاتھ چھوڑ کر پانی پینے لگی۔ وہ جلدی سے انوشے کے برابر میں بیٹھ گیا جو اس کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رات جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو اس کو بچپن کی پڑھی ایک کہانی یاد آ گئی جو ابھی کچھ دن پہلے اس نے ماموں کی بیٹی کو بھی سنائی تھی۔ وہ بہت دیر تک سوچتی رہی اور ایک نتیجے پر پہنچ کر مطمئن ہو کر سو گئی۔ دوسرے دن نکاح تھا۔ اس نے چھپ کر ماموں کو فون کیا اور ان کو سب بات سمجھائی کہ وہ کیا کرنے جا رہی ہے۔ حریم آج بہت اچھی طرح تیار ہوئی، ہلکا میک اپ بھی کیا اور فری کے ساتھ نکاح کی تقریب میں پہنچ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ماموں بھی اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ پہنچ چکے تھے۔ نکاح شروع ہونے والا ہی تھا کہ دولہا دلہن اور ان کے والدین اسٹیج پر بیٹھے تھے۔ نکاح شروع کیجیے، دلہن کے والد نے کہا۔ 1 منٹ مولوی صاحب، معذرت چاہتی ہوں، مجھے نکاح سے پہلے دلہا سے کچھ پوچھنا ہے، حریم نے کہا تو فری نے اس کی طرف حیرت سے دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ انوشے کے ابو نے پوچھا۔ انکل پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں ان کو بہت اچھے سے جانتی ہوں، بہت اچھے ماں بیٹا ہیں، مجھے ان سے شادی بھی نہیں کرنی، مگر مجھے صرف ایک سوال پوچھنا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو کر لوں؟ حریم نے کہا تو دلہا گھبرا گیا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر انوشے کے ابو نے ہاں کر دی کہ نہ جانے کیا بات ہے، ان کی بیٹی کے مستقبل کا سوال تھا۔ انکل میری صہیب سے منگنی ہوئی تھی اور یہ اچانک اپنا گھر چھوڑ کر نہ جانے کہاں شفٹ ہو گئے، اور اب کل میں نے ان کو یہاں مہندی کے فنکشن میں دیکھا۔ مجھے ان سے اب صرف یہ پوچھنا ہے کہ مجھ سے منگنی کیوں کی تھی جب شادی انوشے سے ہی کرنی تھی، حریم نے کہا۔ تو سب کی سوالیہ نظریں صہیب پر جم گئی۔ صہیب نے گھبرا کر پہلے انوشے کی طرف دیکھا جس کی نظر میں شک ہی شک تھا، اور وہ اس سے اب قدرے الگ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ ماں کی طرف متوجہ ہوا۔ حریم کیا بے وقوفی کی بات کر رہی ہو؟ بھلا صہیب کی تم سے منگنی کیسے ہو سکتی ہے؟ صہیب کی امی نے کہا۔ اوہ اچھا، آپ بھی مجھے پہچانتی ہیں؟ تو آنٹی سوری، بلکہ میں تو آپ کو مما ہی بلاتی تھی۔ اس نے آنکھوں میں آئے آنسو پیتے ہوئے کہا، صہیب سے میری منگنی کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ شائستہ اور صہیب دونوں ہی طرز بضب کا شکار تھے۔ ہم تمہارے کسی سوال کا جواب دینے کے پابند نہیں ہیں، مولوی صاحب آپ نکاح پڑھائیں۔ آخر صہیب درشتی سے بولا۔ نہیں، پہلے ہم کو جواب چاہیے کہ تم نے اس لڑکی سے منگنی کے باوجود شادی کیوں نہیں کی؟ انوشے کے والد نے کہا۔ انکل یقین مانیے، نہ میری اس سے منگنی ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی ہو سکتی ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں کسی سے بھی منگنی شادی کر سکتا ہوں مگر اس سے نہیں۔ صہیب بولا۔ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ مجھے وجہ بتاؤ، کیا پتہ کل تم میری بیٹی کو بھی چھوڑ دو؟ انوشے کے ابو بولے۔ صہیب ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور پھر حریم کو، پھر انوشا اور اس کے ابو کو دیکھ کر بولا، یہ میری بہن ہے انکل، اس کی اور میری ماں ایک نہیں ہے، لیکن ہم دونوں کا باپ ایک ہی تھا۔ کیسی بات کر رہے ہو صہیب؟ میں تمہاری بہن ہوں؟ انوشے تمہیں اس نے کبھی بتایا کہ اس کی کوئی بہن ہے؟ حریم نے پہلے صہیب اور پھر انوشے کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ انوشے نے نام میں گردن ہلائی۔ کیا مسئلہ ہے حریم، تم کیا چاہتی ہو؟ شائستہ زچ ہو کر بولی۔ صرف اپنے سوال کا جواب کہ مجھ سے شادی کیوں نہیں کی؟ حریم نے آرام سے کہا۔ بھائی بہن کی شادی ہوئی ہے کبھی؟ کیوں بے وقوفی کی بات کر رہی ہو؟ صہیب نے کہا۔ اچھا تو میں آپ کی بہن ہوں، کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ حریم نے پوچھا۔ گواہ؟ صہیب گڑبڑا گیا۔ وہ دونوں بزرگ جنہوں نے عدالت میں حریم کو اس کے کہنے پر بہن ماننے سے انکار کیا تھا، اس تقریب میں موجود تھے۔ اس نے ایک بار پھر ان کو بلایا۔ حریم نے ماموں کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے دونوں دوستوں کو لے کر قریب آ گئے۔ خالہ، ابا آپ اور چاچا میاں، آپ بتائیں کہ حریم میری بہن ہے نا؟ صہیب نے کہا۔ جی بزرگوں، بتائیں، آپ کی گواہی معتبر سمجھی جائے گی، انوشے کے ابو نے کہا۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں واقعی بہن بھائی ہیں۔ اب ماموں نے سب مہمانوں کو اونچی آواز میں مخاطب کیا
اور کہا کہ آپ سب گواہ ہیں کہ صہیب نے خود بھی بتایا ہے اور ان کے رشتہ داروں نے بھی گواہی دی ہے کہ حریم اور صہیب بہن بھائی ہیں۔ سب نے ہاں میں سر ہلایا تو ماموں نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، سر آپ بھی ان کی بات کا یقین کرتے ہیں؟ آپ نے ان کا بیان ریکارڈ کر لیا نا؟ انہوں نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ تو حریم نے انوشے اور اس کے والد کی طرف دیکھا اور کہا، انکل بہت معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کی تقریب خراب کر دی، مگر میرے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ صہیب واقعہ ہی میرا بھائی ہے اور یہ آنٹی میرے ابو کی بیگم یعنی میری سوتیلی ماں ہے۔ گو کہ انہوں نے میری اچھی سی پرورش کی اور میں نے بھی ان کو مما ہی سمجھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کے دل میں کیا تھا۔ ابو کی وفات کے بعد انہوں نے مجھے ماموں کے ساتھ دوسرے شہر بھیج دیا اور جب میں واپس آئے تو مجھ سے ہر ناطہ توڑ لیا۔ مجھے جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر ان کے رویے کی وجہ سے میں نے ان پر کیس کر دیا، جہاں ان دونوں معتبر بزرگوں نے ہی کچھ رقم کے بدلے مجھے پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ جب میں نے یہاں شادی میں صہیب کو دلہا کے روم میں دیکھا تو اچانک ہی مجھے یہ ڈرامہ کرنے کا خیال آیا اور آخر صہیب کو اتنے لوگوں کے درمیان ماننا ہی پڑا کہ میں اس کی بہن ہوں۔ ایک بار پھر میں آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ حریم یہ کہتی ہوئی چلی گئی، چلے ماموں میں آپ کے ساتھ واپس چل رہی ہوں، اور صہیب مجھے ابھی بھی کوئی حصہ نہیں چاہیے، بس مجھے بہن مان لیا، اس کا بہت شکریہ۔ اور سب کو ہکا بکا چھوڑ کر وہ ماموں کے ساتھ باہر آ گئی تھی، جبکہ اس کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ صہیب اور انوشے کا نکاح ہوا یا نہیں۔ بس حریم نے اپنا مقدمہ جیت لیا تھا اور اس کے لیے یہی کافی تھا۔